बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। तमाम हाज़रीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा सबक है वो है वक्फ, यानी कुरान मजीद को हम पढ़ते वक्त ठहर जाते हैं, वहाँ सांस को भी रोकते हैं और जो आखिर का हर्फ होता है उस पर भी ठहरते हैं। तो ये जो ठहरना है, वक्फ करना है, इसके बारे में कैसे वक्फ करना है, किस वक्त और किस हालत में कैसा कैसा वक्फ किया जाता है, कुरान मजीद में ठहरा जाता है, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह आपकी बारगाह में कुछ अर्ज करना है। आप तवज्जो से ज़रा बात को सुनिएगा। वक्फ किसे कहते हैं पहले ये सुनिए। क्या लिखा मैंने? वक्फ। वक्फ के दो माने हैं। एक वक्फ का माना है रुकना, क्या माना है? दूसरा माना क्या है? ठहरना। दूसरा क्या माना है? ठहरना। तो जब बंदा कुरान मजीद को पढ़ रहा होता है तो इंसान की सांस भी रुक जाती है और हरफ का आखिर भी क्या बंदा उसको या साकिन कर देता है और उस पर रुक जाता है, ठहर जाता है। सांस और आवाज़ दोनों को जब रोक लिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? वक्फ, यानी ठहरना, रुक जाना। अब ये जो वक्फ है, इस वक्फ की 5 अक़साम है। कितनी अक़साम है? कैफियत के एतबार से वक्फ की 5 अक़साम हैं। कैफियत के एतबार से कि किस वक्त क्या करना है, उसकी एक कैफियत होती है ना। उस कैफियत के बाद जो है बंदा वक्फ करेगा। तो इस वक्फ की कितनी किस्में हैं? 5। वक्फ की कैफियत के एतबार से 5 किस्में हैं। समझ गया जी? 5 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है? वक्फ बिस्सकून। वक्फ बिस्सकून। नंबर 2 है वक्फ बिल इस्कान। ठीक होगा जी? नंबर 3 है वक्फ बिल इब्दाल। वक्फ बिल इब्दाल। नंबर 4 है वक्फ बिल रूम। और नंबर 5 है वक्फ बिल इस्माम। वक्फ बिल समझ आई? ये हमारी कैफियत के एतबार से वक्फ की अक़साम है कि जब हम वक्फ करेंगे, थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। जब मिसालें दूंगा तो इंशाल्लाह आपको बात समझ में आएगी। वक्फ बिल सुकून पहली किस्म है। वक्फ बिल इस्कान दूसरी किस्म है। वक्फ बिल इब्दाल ये तीसरी किस्म है। और वक्फ बिल रूम ये चौथी किस्म है। वक्फ बिल इस्माम ये 5वीं किस्म है। तो कैफियत के एतबार से कहाँ कहाँ कैसे कैसे रुकना है और कहाँ क्या करना है और इसको कैसे मतलब वक्फ किया जाएगा, इसके एतबार से इसकी 5 किस्में हैं। तवज्जो कीजिएगा। ये जो पहली 3 है ना, इसको हम आज करेंगे और 2 आखिर वाली है ना, इनको एक अलग तौर पर इंशाल्लाह सीखेंगे। उसके लिए पहले कुछ चीज़ों को सीखना पड़ेगा, फिर जाकर इन आखिर वाली जो 2 किस्में हैं इनकी समझ आएगी। तो समझिए जनाब, अब हम ले रहे हैं सिर्फ वक्फ बिस्कून को। किसको? वक्फ बिस्कून।
اچھا جی 6 ہم نے 5 قسمیں جو تھی ان میں سے آج 2 کے بارے میں سیکھنا ہے. کتنے کے بارے میں؟ 2 کے بارے میں سیکھیں گے. اور وہ یہ ہے کہ وقت بالسکون کس سے کہتے ہیں؟ وقت بالسکون کہتے ہیں جناب موقوف علیہ جو حقیقت میں ساکن ہو، یعنی پہلے سے ہی ساکن ہو، خود کی طرف سے ساکن نہ کیا جائے، اس کو کیا کہا جاتے ہیں؟ اس کو سکون اصلی بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے وقت بالسکون. اس کی مثال میں نے آپ کو عرض کروں تو وہ یہ ہے الم نشرح. کیا ہے؟ الم نشرح. اب دیکھو نا نشرح شروع سے ہی ساکن ہے. شروع سے کیا ہے؟ ساکن ہے. ہم نے اپنی طرف سے اس کو ساکن ہے نہیں کیا، یا کسی وقت کی وجہ سے یا رموز اوقاف کوئی آئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ساکن کیا نہیں. یہ اصل میں ہی حقیقت میں ہی کیا تھا؟ ساکن تھا. الم نشرح جیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم پڑھ رہے ہیں الم نشرح، ساکن کر لیا، ہماری سانس توڑ دی، ٹوٹی تو ظاہر ہے اس پر حقیقت میں وقف نہیں تھا، آگے کوئی وقف کا رموز بھی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا، تو ملا کے پیچھے پڑھیں گے لیکن رہے گا یہ ساکن. ہر حال میں یہ کیا رہے گا؟ ساکن کہتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرک. تو حقیقت میں بھی کیا رہا؟ یہ ساکن رہا، اس لیے اس کو کہا گیا ہے وقت بالسکون. اسی طرح یہ رزق لکم، تو قرآن مجید میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. رزقا لکم، تو رزق لکم پہ جو میم آ رہا ہے یہ موقوف علیہ ہے یہاں پر. تو موقوف علیہ اصل میں ہی ساکن ہے، حقیقت میں ہی ساکن ہے، کسی اور عارضے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے اس کا آخر ساکن نہیں ہوا، لہذا اس کو ہم کہیں گے یہ وقت بالسکون ہے. یہ سکون اصلی ہے. یہ جو ٹھہرنا ہے، فل سٹاپ کرنا ہے، یہاں پر سٹاپ جو ہمارا یہ وقت بالسکون کہلاتا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اگلا جو ہے وقت بالاسکان ہے. وقت بالاسکان یعنی موقوف علیہ جو ہے وہ متحرک ہو اور اس کو ہم حالت وقت میں جب ساکن کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں وقت بالاسکان. اس کی مثال ہے الحمدللہ رب العالمین. اب ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ یہاں پر کیا کیا ہے؟ ساکن کر دیا نون کو. یہ حقیقت میں ساکن ہے نہیں ہے. دیکھیے اس پر نون کیا، نون کے اوپر زبر کیا ہے؟ موجود ہے. تو ہم نے اس پر جو وقف کیا ہے آواز کو بھی روک لیا ہے اور آخر کار کو ساکن بھی کر دیا. تو کس وجہ سے کیا ہے؟ کہ اس کا آخر اس حرف کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا، وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں وقت بالاسکان. جیسے الحمدللہ رب العالمین تھا اصل میں اور عالمین کو ہم نے پڑھ دیا عالمین. آگے اسی طرح الرحمن الرحیم. تو الرحیم جب لکھتے ہیں تو اس کے حیم کے حیم ہم لکھتے ہیں تو اس کے نیچے کیا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے. میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. لیکن ہم اس کو حیم کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حیم کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ وقت کی وجہ سے. اس کے آخر جو ہم ساکن کرتے ہیں اس وقت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے وقت بالاسکان. وقت بالاسکان یعنی بندہ ٹھہرتا ہے اور اس وقت کی وجہ سے ٹھہرتا ہے، وہاں پر آواز کو بھی ختم کر دیتا ہے اور سانس کو بھی توڑ دیتا ہے. اس ٹھہرنے کو کہتے ہیں وقت بالاسکان. یہ عموماً یعنی یہاں آیت ختم ہوتی ہے نا، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، آخر میں جو اونا تھا اس کے نون کے زبر کو ہم نے اڑا دیا. اسی طرح اگلی آیت میں چلے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اب عذاب عظیم تھا، یہ موصوف صفت ہے آپس میں عربی گرامر کے اعتبار سے. جیسا موصوف کا اعراب ہوگا ویسا ہی صفت کا اعراب ہوگا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے ان 2 پیش تھے آخر میں، دونوں کو اڑا دیا. دونوں کو کیا کر دیا؟ اڑا دیا. اس کو یعنی آخر کو ہم نے ساکن کر دیا. کس وجہ سے ساکن کیا ہے؟ کہ یہاں پر ہم کہیں گے کہ وقت بالاسکان کی وجہ سے ہم نے دونوں پیشوں کو ساکن کر دیا. اس کو اس کی جگہ پہ عظیم آخر میں کیا ہے؟ میم ہے، اس پر 2 پیش تھے ان کو ہم نے گرا دیا
اور آخر کو ساکن کر دیا. تو یہ جو ہمارا ساکن کرنا ہے یہ وقف بالاسکان کی وجہ سے ہے. تو آج کا ہمارا یہ جو سبق تھا وقف کی کیفیت کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں. ان میں سے 2 کو ہم نے سیکھا. پہلی ہے وقف بالسکون جو خود سے ہی پہلے ساکن ہوتا ہے, اور دوسرا وقف بالاسکان ہے جو خود سے ساکن نہیں ہوتا, حقیقت میں ساکن نہیں ہوتا, سکون اصلی نہیں ہوتا, بلکہ اس وقف کی وجہ سے ہمارے سانس کو توڑنے اور آواز کو روکنے کی وجہ سے جو وقف پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اور وہ حرکت ہوتی ہے موقوف علیہ پر کیا ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی حرکت. حرکت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے, 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں, 2 زیر بھی ہو سکتے ہیں, 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں. ہاں جی, اس پر جو کھڑا زبر بھی ہو سکتا ہے, کھڑی زیر بھی ہو سکتی ہے, الٹا پیش بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی حرکات ہیں ان حرکات کو جب ہم اپنی طرف سے وقف کی وجہ سے ساکن کرتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالاسکان. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے آج سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں سے یاد رکھ کر اسے دور تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے, اور قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی رب تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.